सूरत यहाँ चल रही है अहज़ाब। तो 22वें पारे के बिल्कुल शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाजे मुतहरात से खिताब किया है और सारी उम्मत की ख़वातीन को समझाया है। ख़ास मकाम है समझने वाला। अल्लाह करीम ने बिल्कुल शुरू में कहा कि ए महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियों, आपका मकाम लोगों में से ज़रा इम्तियाजी है, सो तकवा इख्तियार करो। गैर महरम मर्दों के साथ नरम लहजे में बात न करो। नरम लहजे में गैर महरम के साथ बात, बस अपने काम की बात करो, और वो भी इस तरह बात करो जिस तरह बेरुखी से होती है। औरतें नरम लहजों के साथ गैर महरमों के साथ गुफ्तगू न करो। और फिर इरशाद फरमाया जा रहा है कि ज़रूरत के मुताबिक बात करो, ज़्यादा बात भी ना करो। अपने घरों में रहो और ज़माना जहलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश न करो। नमाज और ज़कात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो, और जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा और उनके लिए आखिरत में इज्जत की रोज़ी का मकाम है, रोज़ी का एहतमाम है। इसी मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें साफ सुथरा कर दे। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें, पीछे किसका जिक्र हो रहा था? अज़वाजे मुतहरात का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो ये जिक्र ही, ये आयत तज़किरा ही अज़वाज के तज़किरे में आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं अहले बैत में बीवियाँ शामिल ही नहीं, ये सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम कि वो अहले बैत हैं जो हज़रत अली, सैयदा फातिमा और उनकी औलाद है। और खुदा के बंदे, जब आपसे पूछा जाता है घर वालों का क्या हाल है, तो बीवियाँ मुराद होती हैं कि नहीं? जब पूछा जाता है कि घर वालों का क्या हाल है, सिर्फ बच्चे मुराद होते हैं कि बीवी भी मुराद होती है? तो ये अजीब फलसफा है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सिर्फ अहले बैत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद मुराद है, बीवियाँ मुराद नहीं। तो ये सिरे से बात ही दुरुस्त नहीं है। जब अहले बैत की बात होगी तो हुजूर की सारी अज़वाज अहले बैत में शामिल, ये समझ ले बात, क्योंकि यहाँ तज़किरा ही अज़वाज मुतहरात का चला आ रहा है। फिर इससे आगे आयत नंबर 35 में मोमिन मर्दों और औरतों की इकट्ठी सिफात का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन मर्द इताअत शार होते हैं, सदाकत शार होते हैं, सब्र और रज़ा का पैकर होते हैं। उनके दिल अल्लाह के हुजूर इज्ज़ और तवाज़ु के खूगर होते हैं। वो सदकात देने वाले होते हैं, रोज़ेदार होते हैं, अपनी हया और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले होते हैं, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले होते हैं। और उनके लिए अल्लाह ने बख्शीश और अजरे अजीम की नेमतें तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 36 में फरमाया ना किसी मोमिन मर्द और ना किसी मोमिन औरत के लिए ये जायज़ है कि जब अल्लाह और उसका रसूल को फैसला फरमा दें तो इनके लिए अपने इस काम में कोई इख्तियार रह जाए। इस आयत की थोड़ी तफसीर ज़रूरी है, इसकी थोड़ी तफसीर कर देता हूँ। हुआ ये था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक गुलाम के साथ अपनी एक अजीज़ा जो हुजूर की रिश्तेदार बनती थी, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, उनका निकाह करना चाहा, पैगाम में निकाह भेजा। उन्होंने कहा जी हम कुरैशी ख़ानदान से हैं और ये गुलाम है, तो इसको कैसे रिश्ता दे दें? हालांकि हुजूर ने पैगाम भेजा था, इतने बड़े हम हो के तो एक गुलाम को रिश्ता दे दे। तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया, फरमाया जब रब रसूल हुक्म दे तो तुम्हें इख्तियार ही कोई नहीं।
اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے خود حاضر ہوئے، عرض کی حضور جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بچی کا رشتہ فرما دیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے بات نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، برادری پہلے اور دین معاذ اللہ بعد میں۔ برادری پہلے، بھائی شادی پہ کوئی بےہودہ حرکت نہ کرنا تو کہتے میری برادری نہیں مانتی۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی ایک طرف نبی پاک کی شریعت اور دوسری جانب برادری، تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی۔ آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا؟ ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال حبشی شامل ہے، حضرت صہیب رومی اور عمار یاسر شامل، وہ ہماری برادری ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے۔ منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہولا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں، اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں حضور۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، میرے بعد کوئی نبی، ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے ہیں۔ اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں۔ تو بھئی حضور آخری نبی ہے، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھے، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت، یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے ہیں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بھائی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں، لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے، جو ہو سکتے تھے تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور عجیب اس کے باتیں تھیں، بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے، اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا۔ تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، ماننے والے تو سب کو مل جاتے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، شانیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں، شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا سچ بولو، کھری بات کرو اور دیانتداری۔ یہ آپ کیا حضور شان بڑی تھی، عظمت بڑی تھی، تو بھئی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہا میرا محبوب نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ نہیں درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں۔ ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو۔ تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان جو طریقہ ہے، یہ مسلمان کی روح کی غذا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 53 سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ۔ کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ صحابہ کی، تو کھانا کھا کے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے۔ تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائیں، حضور نے آرام کرنا، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا جب کھا لیا ہے نا اب جاؤ منتشر ہو جاؤ۔ گویا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے، وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، پانی جیسا بھی ہو، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع، اسی کے حکم کے۔ یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا، کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ، یہ پچھلے لایا ہے لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع، رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ کا۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔
اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں۔ کافر زندہ رہ کے بھی زندہ، اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے ہیں، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی۔ اب کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کیے ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ، اور چار پائیں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک باپ کے چار بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ نہ مسل پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا جی، اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک کی طرح۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک ہی طرح کا بناتا ہے۔ اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، کان دو، ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، پر اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے۔ جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو میں نے جانتا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو میں نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا، یہ ترجمہ اس کا۔ تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے، تو جان، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا۔ جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسی ہوتا ہے۔ جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے ہی نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں۔ انما یخشی اللہ من
इबादिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। अगर तू ज्यादा डरता है तो तू बड़ा आलिम है, अगर तू नहीं डरता फिर तू अनपढ़ है। ये तो अपने आप से पूछ ले। अब लोग कहते हैं जो चरी हो जाए, जो बेदरेग बोले वो आलिम है। ना भाई, जो सोच सोच के बोले, जो डर डर के बोले, जो एहतियात से बोले, असल आलिम वही होता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की बरगुजीदा और चुनीदा और नेकी के कामों में सबकत करने वाले फरमाकर जन्नत की उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ताला ने इन साले बंदों के लिए तैयार की हुई। फिर आयत नंबर 40 में मुशरिकों के माबूदाने बातला का जिक्र है। आयत नंबर 41 से फरमाया कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों को अपने मरकज़ से हटने नहीं देता, और अगर वो अपने मरकज़ से हट जाएं तो अल्लाह के सिवा कोई दोबारा उनको अपनी जगह पे कायम करने वाला नहीं है। आयत नंबर 45 में फरमाया कि अल्लाह ताला लोगों की बदआमालियों की वजह से उनकी गिरफ्त फरमाता तो रूए ज़मीन पर कोई जानदार जिंदा ना होता। अगर अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों की वजह से उनको पकड़ता तो फिर कोई मौजूद मर गए होते, सारे खत्म हो गए होते।